अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीन हम गुफ्तगू करेंगे हर एजुकेशन के हवाले से कि हर एजुकेशन किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से हम तरबियती एक सिलसिला है उसको सामने मलूज़ खातिर रख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से रैंकिंग में शामिल कर सकते हैं। यकीन हमारे साथ मौजूद है करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर टेरिटोरियल से रुखसार अहमद साहब हमें कराची से ज्वाइन किया और हमें इस वक्त ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब ने। वाइस चांसलर हैं आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के। यकीन गुफ्तगू करेंगे और मजीद यूनिवर्सिटी का नाम भी जानना चाहेंगे और मजीद यूनिवर्सिटी के हवाले से जो गुफ्तगू भी करेंगे कि यूनिवर्सिटी इस वक्त क्या क्या कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे कि और ये जानना चाहेंगे कि हर एजुकेशन इस वक्त जो एक तरबियती एक सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बनाती जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी रैंकिंग में शामिल होने जा रही है। क्या समझते हैं कि जो आइडियाज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो हमारे सही जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपना सही काम कर रही हैं और हम रैंकिंग में शामिल होते जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका जो है वो हमें मौका दिया और आपकी तवज्जो से डॉक्टर साहब का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के जो वाइस चांसलर साहब हैं, मैं इनको भी आपके प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है शाकिर साहब, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन की प्रमोशन के हवाले से और खासतौर पर हायर एजुकेशन कमीशन के हायर एजुकेशन की प्रमोशन का सिलसिला शुरू किया है जिसमें आप ये ख्याल दे रहे हैं। देखिए, वाइस चांसलर की जो पोजीशन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एक बहुत लंबे सफर के बाद पहुँचते हैं। तो बहरहाल मैं जहाँ तक आपके सवाल है कि किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज की, तो बहरहाल यूनिवर्सिटीज तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं और मैं कहता हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में यूनिवर्सिटीज ने जिस लेवल पे काम किया है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो ग्रोथ की है, जो तरक्की की है पिछले 10 सालों में, ये सबके सामने है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी नई इस्टेब्लिश हुई हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपग्रेड हुई हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो उन्होंने अपने क्वालिटी के मैयार को बढ़ाया है। और जो अभी पाकिस्तान की जिस तरह से अभी टाइम्स मैगजीन का जो रैंकिंग का एक सिलसिला है, उसमें भी पाकिस्तान की 21 यूनिवर्सिटी थाउजेंड यूनिवर्सिटीज में है। अब मुझसे अगर कोई कहे कि जनाब टॉप 100 में क्यों नहीं है या टॉप 50 में क्यों नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में है या टॉप 100 में है, अगर आप उनको देखें तो किसी यूनिवर्सिटी को 400 साल हुए हैं, किसी को 500 साल हुए हैं। वो उन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हैं, डेवलप्ड हैं। उनका बजट अगर आप देखें तो हमारे सूबे के बजट के बराबर तो उनकी यूनिवर्सिटी का बजट होता है। वो जिस तरह से रिसर्च ग्रांट देते हैं, वो जिस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज के अंदर इवन वो तो दुनिया को ऑफर करते हैं और स्कॉलरशिप्स देते हैं दुनिया में कि आए और हमारे पास आके रिसर्च करें। और जो उनके प्रोफेसर्स को जो कंटिन्यूड एजुकेशन की जो फैसिलिटी दी जाती है, वो मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह भी हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं स्टैंड करती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, यकीनन आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा सर, एक ये बताइए कि इस वक्त जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या फैकल्टीज हैं और किस तरीके से हर एजुकेशन को आगे लेकर बढ़ रही हैं? देखिए, हमारे पास एक ख़ास पर्पस है। हम ज़राअत और देहात के लिए बनाया गया अदारा है और इसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम साइंस बेस्ड रिसर्च को प्रमोट करें और ऐसे काम करें कि इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क की एग्रो बेस्ड इकानमी जो है वो सारी वेल सर्व्ड हो। उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है, उसमें आउटरीच का काम भी है, उसमें लेबॉर्ट्री से लेके फील्ड तक की एक पूरी कंटिन्यूएशन है रिसर्च की। और हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। इस मुल्क में इस वक्त तकरीबन
$10 ارب کی اسینشل آئٹمز امپورٹ ہو رہی ہیں. تو ہمارے نزدیک جو آپ نے بات کی تربیت کی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تدریس سے. یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم تعلیم و تدریس میں نہیں ہیں. تو ہم تعلیم و تدریس کے ساتھ تربیت اور پھر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جیسے کام جو ہیں وہ ہمارے پرائرٹیز میں، اور ہمیں سوال یہی کیا جاتا ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا اور کسان کے حالات کا اور فوڈ سیکیورٹی کا اور ملک کی اکانومی کا، کاٹن کے ساتھ کیا ہوا، شوگر کین کے ساتھ کیا ہوا، اور ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی اور امپورٹس کیسے کم ہوں گی. سو یہ اس طرح کا ادارہ ہے جو یونیورسٹی کا جنرل یہاں پہ آؤٹ لک بن چکی ہے، یہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ہم یہاں پہ یونیورسٹی میں 7 فیکلٹیز ہیں جس میں ہماری کراپ سائنسز، سوائل، واٹر، فارسٹری، ہارٹیکلچر، اس کو ہم ایگریکلچر کور سبجیکٹس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اینیمل ہسبینڈری کا ونگ ہے جس میں لائف سٹاک اور پولٹری ہمارے میجر فوکس ہیں. اس میں پروڈکشن بھی ہے، ان کی نیوٹریشن بھی ہے اور ان کی جینیٹکس بھی ہے. پھر ہمارا لائف سٹاک کی ویٹرنری پریکٹس ہے، ویٹرنری فیکلٹی ہے، ڈیزیز مینجمنٹ، ویکسینیشن، ہیلتھ ریکوائرمنٹس آف لائف سٹاک اینڈ پولٹری. پھر ہمارا ایگریکلچرل انجینئرنگ کا ایک پورا فیکلٹی، چار ڈپارٹمنٹس ہیں، 6 ڈگری پروگرام ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایکریڈیٹڈ ہیں انجینئرنگ پروگرامس. یہ ہمارے ٹیکنالوجی ڈریون 4 ونگز ہیں. پھر ہمارا ویلیو ایڈیشن کا فیکلٹی ہے، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہوم سائنس، ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. اس کے بعد ہمارے پھر 2 فیکلٹیز ہیں، ایک سوشل سائنسز کی اور ایک بیسک سائنسز کی. سوشل سائنسز بھی ہماری کلاسیفائڈ ہے. وی آر مور فوکسڈ آن ایگریکلچرل اکنامکس، ایگریکلچر مارکیٹنگ، ایگری بزنس، رورل سوشالوجی، رورل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن ایکسٹینشن آف دی ماسز، کنٹینیوئنگ ایجوکیشن، سرٹیفکیٹس، ڈپلوماز، اسکل ڈیولپمنٹ. اور جو ہمارا بیسک سائنسز کی فیکلٹی ہے وہ فاؤنڈیشن کورسز پڑھانے کے لیے، ڈگری پروگرامز کو اسینشل ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پی ایچ ڈی اور ماسٹر پروگرامز ساری فیکلٹیز میں ہیں. وی آر آفرنگ اباؤٹ 160 ڈگری پروگرامز. تو یہ ہم ڈگری پروگرام کے ذکر سے پہلے اپنے پرپز کا خیال رکھتے ہیں. ڈگری پروگرام ہماری بائی پروڈکٹ ہے. تو سر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو ایگریکلچر کی ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ ہم تو یعنی زمیندارہ اور کسان اور زرخیز ہماری زمین ہے پاکستان کی، تو مطلب یہاں پر زیادہ زراعت ہو سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹیاں کم ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف توجہ کم ہے اور توجہ دینی چاہیے؟ نہیں، یونیورسٹیاں کم نہیں ہیں. پاکستان میں 10 ایگریکلچر اینڈ ویٹرنری یونیورسٹیاں ہیں، اور یہ 10 یونیورسٹیاں جو ہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ، اس کے علاوہ تقریباً ساری جنرل یونیورسٹیوں میں ایگریکلچر کے پروگرام ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے اوور سبسکرائب کیا ہوا ہے اور یہ تھن کر دیا اس کو، ہم یہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. یہ زیادہ فوکسڈ رہنا چاہیے تھا. بہت زیادہ یونیورسٹیاں، کالج اور انسٹیٹیوٹ 200 سے زیادہ ہیں ملک میں. تو یہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن جو کنسنٹریٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اس کی ریشو جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کمیشن کریں اپنی R&D جو ڈائریکٹلی ہمارے مسائل کو حل کرے. ہم ہیومن سورس ایسا پیدا کریں جو انٹرپرینیوریل ہو اور اسکلڈ ہو. یہ سرکاری نوکری سے اور سرکار سے نہیں کام ہوں گے، یہ انٹرپرینور سے، شپ سے اور یہ بزنس سے امپرومنٹ آئے گی، تبدیلی آئے گی. اب جو کسان ہے اس کے شب و روز جو وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جسٹ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ کافی ہیں، پہلے ہی کافی ہیں. صحیح. تو پھر سر اب کیا، اب جو کسان ہیں ان کو کس طرح تربیت دیں، کس طرح بتائیں کہ نئی نئی جو مشینری آ رہی ہے، نئے نئے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو کس طرح تربیت دیں، کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، یہ جہاں تک ان کے پاس انفارمیشن پہنچنے کا تعلق ہے تو میرے نزدیک پہنچ رہی ہے. اب ہمارے پاس اچھے ٹولز آ گئے ہیں. اینڈرائڈ 8 کروڑ اینڈرائڈ ہے. 65% پاپولیشن دیہاتوں میں رہ رہی ہے. جو ہماری اربن پاپولیشن ہے وہ بھی رورل ڈریون ہے، مائیگریشن ہے.
تو انفارمیشن تو پہنچ رہی ہے. جو چیلنج وہ یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن صرف پہنچانا کافی ہے, وہ کافی نہیں ہے. انفارمیشن کے ابزارپشن کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ چیلنج ہے. اس میں کسان کی کیپیسٹی بھی آڑے آتی ہے, اس میں اس کا فارم سائز آڑے آتا ہے, اس میں کمیونیکیشن مینز ٹرانسپورٹ اور روڈ نیٹ ورک آڑے آتا ہے, اس میں مارکیٹ کی مینوپولیشن آڑے آتی ہے. اور یہ انفارمیشن اب صرف سرکار نہیں پہنچا رہی, ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سرکار سے زیادہ انفارمیشن ڈلیوری کر رہا ہے. تو انفارمیشن پہنچ رہی ہے, لیکن انفارمیشن کی اڈاپشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب آپٹیمل ہے, ضرورت سے کم ہے. تو سر تجربات جو ہیں وہ جو ہمیں درخت ہم لگا رہے ہیں یا ابھی وہی روایتی جو زراعت والی چیزیں وہی چل رہی ہیں, ایک نئے تجربہ بیجوں پر یا کھاد پہ یا چیزوں پر نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تجربات نئے نہیں ہوئے. آپ ذرا ڈیٹا دیکھیں نا, تو ڈیٹا آپ کو بتائے گا کہ تجربات لگاتار ہو رہے ہیں, لگاتار نیا نالج آ رہا ہے, نالج شیلف پہ پڑا ہے, نالج نظر آ رہا ہے, نالج استعمال میں نہیں آ رہا. یہ چیلنج ہے. تو تجربات تو بند نہیں ہوں گے کبھی بھی, تجربات تو نئے ہوں گے. آپ ذرا ڈیٹا دیکھیں نا کہ یہ ملک جب بنا تھا 35 ملین لوگوں کا ملک تھا, اب یہ 250 ملین کو کیٹر کر رہا ہے وہی زراعت کا نظام ہمارا. 1980 کے بعد ہمارا نہ پانی بڑھا ہے نہ زمین بڑھی ہے. پچھلے 40 سال میں ہم نے کوئی گراؤنڈ واٹر کو ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہے ضرور زیادہ, لیکن جو ہمارے سرفس واٹر تھا وہ تو سٹیگننٹ ہے. زمین کم ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ اربنائزیشن, شہروں میں سپرال اور یہ جو ہاؤسنگ سکیمیں ہیں یہ بھی ایک مجبوری ہے. پھر یہ صرف شہروں میں نہیں, نئے پیری اربن ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اسمال ٹاؤنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. دیہات جو 25 ایکڑ میں ہوتے تھے وہ 100 ایکڑ میں پھیل گئے ہیں. تو زمینیں تو کم ہوئی ہیں, پریشر آن دی لینڈ جو ہے وہ بڑا ہے. تو اس کے باوجود یہ جو پہلا سینسس تھا 1951 کا, اس وقت ہم 3 ملین ٹن ویٹ پروڈیوس کرتے تھے. اس سال ہم نے 27 ملین ٹن, 9 گنا زیادہ ویٹ پروڈیوس کی ہے, جو ہماری آبادی کے تناسب سے پہلے سے کہیں بہتر ہے. وہاں پہ 35 ملین پاپولیشن تھی, تو اس تناسب سے ہم نے جو ہے 270 ملین کے ضرورت کے مطابق ویٹ پروڈیوس کیے صرف اس سال. اس ملک میں آج سے 40 سال پہلے تک کبھی 1 ملین ٹن مکئی نہیں ہوئی تھی. اس سال 8 ملین ٹن مکئی ہوئی ہے. اس ملک میں ذرا پتہ کریں کہ کتنے لوگ جہاں وہ مرغی روز کھاتے تھے, اب ہر غریب امیر جو ہے وہ ایک قسم کی مرغی ہر روز کھانے کے قابل ہے. جگہ جگہ باربیکیو بک رہا ہے. تو یہ کمی نہیں ہوئی. یہ اس ملک میں ساری اکانومی کاٹن پہ گھومتی ہے. 1980 تک کبھی اس ملک نے 3 ملین بیل ہارویسٹ نہیں کی تھی. 1992 میں ہم نے 12 ملین بیل ہارویسٹ کی. اس کے بعد ہم نے کئی دفعہ 14 ملین بیل ہارویسٹ کی. پچھلے 5 سال سے ڈکلائن ہوئی ہے. پچھلے 5 سال سے ڈکلائن کی وجوہات ہمیں معلوم ہے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو سر ایک آپ سے ایک اور سوال ہے, جو پہ نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 10 زراعت کی یونیورسٹیاں ہیں, ایگریکلچر کی اپنا کام کر رہی ہیں, تو ہم پھر بھی جو بھی گندم ہے, چیزیں ہیں, سبزیاں ہیں, تقریباً باہر سے ہماری آ رہی ہیں. نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پر آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے کوئی سیمینار, ایسی ورکشاپس ہونی چاہیے تاکہ جس سے تجربات بھی ہو سکے اور آسانی بھی پیدا ہو سکے؟ دیکھیں, یہ نیشنل لیول پہ نیٹ ورکنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں کیونکہ نالج کا فرنٹیئر ہر روز آگے بڑھ جاتا ہے, اور جب تک ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے ہم پیچھے رہتے جائیں گے. تو لیکن اس میں جو اچھا کام ہوا وہ یہ ہے, جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں کسی جگہ اور میں کسی جگہ بیٹھا ہوں, ہم کھل کے بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو اکیڈیمیا ہے یہ بھی اب ساری دنیا کے ساتھ نیٹ ورکڈ ہے. میرے یہاں پہ کوئی ہارڈلی ایسا دن ہوتا ہے جس دن کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ نیٹ ورکنگ, اور پھر اس کے علاوہ جو پیئر ٹو پیئر, اسٹوڈنٹ ٹیچر, ٹیچر ٹو ٹیچر, انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن رابطے پہلے سے بہت زیادہ ہیں اور بہتر ہیں. لیکن پھر بھی سینگ از بلیونگ, یہ کچھ کووڈ نے پچھلے 1.5 سال سے چیزیں جو ہیں وہ ریسٹرکٹ کی ہیں, پر آئی وڈ سے گلاس از ہاف فل. ہمارے رابطے جو ہیں وہ منقطع نہیں, ہمارے رابطے بڑھ رہے ہیں.
مسئلہ تو یہ ہوا کہ جو کسان ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو ہم اگر یہ اس طرف لائیں، جس طرح یوٹیوب پر اب تو بہت ساری مشینری بھی آ چکی ہے، زراعت کے حوالے سے بہت طریقے بھی بتا چکے ہیں، تو تجربات یونیورسٹیاں بھی ہمیں بتا رہی ہے، تو کس طریقے سے کسان کو پتہ چلے، عام آدمی کو پتہ چلے؟ جیسے اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے، 6ویں میں 7ویں میں 8ویں میں، تو ہمیں زراعت کی ایک کتاب بھی دی جاتی تھی، ہم پڑھتے تھے، تو اب کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہمیں سمجھایا بتایا جاتا؟ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد صاحب، آپ بتائیے۔ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمارا جو اسکول کریکولم ہے، جب ہم بھی پڑھتے تھے تو اس وقت زراعت جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے شروع ہو جاتی تھی، زراعت و باغبانی کی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ جو کریکولم ہے وہ ہیوی ہوتے چلے گئے ہیں، اور اس میں جو ہمارے ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس میں ایک سوسائٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکولم ڈیزائن کرنے والوں کی بھی نیگلیجنس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا یہ ہے کہ میرا جو بیٹا وہ انجینئر بنے اور میری بیٹی جو وہ ڈاکٹر بنے۔ یہ ایک سوسائٹی میں بن چکی ہے، آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹس سمبل کے انجینئر اور ڈاکٹر ہو تو وہی ایجوکیشن ہے، باقی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور انجینئر ڈاکٹر ہٹے تو پھر وہ فوج میں جائے یا سول سرونٹ ہو یا پھر وہ فارماسسٹ بن جائے، یا یہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کہتا چلو زراعت ہی پڑھ لو۔ تو یہ ہم نے یہ نگلیکٹ کیا ہے، ہم نے یہ کوئی بچہ تیار کر کے نہیں بھیج رہے کہ جاؤ زراعت پڑھو اور زراعت کے لیڈر بنو، تو اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اب آپ رورل ایریاز کو جا کے سروے کر لیں اور کسانوں سے پوچھیں کہ بچے اپنے کسان بنائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی کسان نہیں بنانا چاہتے، پڑھانے کی تو بعد میں بات آئے گی۔ تو یہ اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹس آپ کا کیا آئیڈیا ہے، کس طرح ہونا چاہیے؟ کیا آپ سجیشن دیں گے اور کیا طریقہ کار بتائیں گے کہ جس سے جس طرح وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے، آفیسر کا بیٹا آفیسر بننا چاہتا ہے، تو کسان کا بیٹا کسان کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کوئی ایسا آئیڈیا آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جو کھیتی باڑی ہے وہ منافع بخش نہیں رہی۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رورل لائف ہے وہ لیویبل نہیں رہی، اٹریکٹیو نہیں رہی۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شہر کو چلے جائیں، شہروں میں جانا ضروری ہے، نئے شہر بننے چاہیے کیونکہ شہر جو ہیں وہ مارکیٹ ہیں اور شہر جو ہیں وہ سینٹر آف انوویشن ہے۔ لیکن جو اس کی ہوتی ہے لائلٹی ٹو لینڈ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ سکول، وہاں پہ ہیلتھ، وہاں پہ سڑک، وہاں پہ جو آپ کہہ لیں کہ کوالٹی آف لائف اگر ہو تو وہ ضرور وہاں پہ شاید رکنا چاہیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں واپس رورل ایریاز میں، اپنے لیے ایسے اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن میجارٹی جو ہے وہ وہاں پہ تنگ ہے، میجارٹی وہاں سے نکلنا چاہتی ہے۔ اب اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ اسمال فارمنگ، فریگمنٹیشن، اسلامک لا آف انہیریٹنس، اس نے فارمنگ کو ان اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پروفیٹیبل نہیں رہی۔ تو یہ ایک ڈیفالٹ اپرچونٹی ہے ٹو کنورٹ دس لینڈ انٹو اے ون فیکٹر آف پروڈکشن، اور یہ ساری جو زمینیں ہیں یہ اب کارپوریٹائز سٹرکچر میں آ جائیں۔ اب کارپوریٹائزیشن میں وہ انڈیا میں انہوں نے نئے لا لے کے آئے جو کارپوریٹائزیشن کو پروموٹ کریں گے، تو اس کے خلاف بھی ریئیکشن ہے، کیونکہ پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اب ڈسپوزیس کر دیا جائے گا، ان کی زمینیں چھن جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا سب کانٹیننٹ فنامنن ہے جس میں یہ ریلیشن شپ ود لینڈ، اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم انکم کی ریلیشن شپ یہ ہے کہ وہی گھر جو ہیں وہ خوشحال ہیں جن کی لینڈ کے علاوہ انکم ہے، جن کی صرف لینڈ سے انکم ہے ان کے بہت برے حالات ہیں۔ تو سر اس طرح اگر زمین کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر دیہات کے لوگ شہر میں آ جائیں تو وہ تو پھر پلاٹنگ ہو جائے گی اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اس طرح تو نقصانات ہوں گے۔ تو آپ کا کوئی ایسا آئیڈیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے زراعت کو تقویت ملے؟ میں نے عرض کیا جناب کہ یہ ایک رورل اربن ڈیوائڈ ہے، ساری دنیا میں ہے، لیکن وہاں پہ پالیسی اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ جو رورل اکانومی ہے وہ زندہ رہے۔ صحیح۔ دیکھیں یہ بگر آپ میکرو اکنامکس کنٹری کی دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ریسورس ٹرانسفر رورل ٹو اربن اکانومی ہو رہا ہے، اربن اکانومی جو ہے رورل کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی اپنے گینز اور پروفٹس، اور پھر لینڈ مارکیٹ جو اب اتنی ریئلسٹک ہے
یہ پلاٹ کاٹ دیتے ہیں اور پلاٹوں کے اوپر 20-20 سال اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں زراعت کو ڈس انفرینچائز کر رہی ہے. زمین کو زراعت کی بجائے پلاٹ بنانے کے زیادہ فوائد ہیں. تو یہ ایک بگر پالیسی ایشو بھی ہے. یہ اس کے اوپر فلوسافیکل ڈبیٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم زراعت کو اپنا فیوچر کیسے سسٹین کر سکیں, کیونکہ یہ خوراک تو ہونی ہے نا. یہ اسٹریٹجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے خوراک جو ہے وہ 10 ارب روپے کی 10 ارب ڈالر کی اس سال امپورٹ کیا, تو اگلے سال اگر ہم اس کو ایڈریس نہ کر سکیں تو یہ بڑھے گی, کم نہیں ہو سکتی. تو سر کیا ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو 10 یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ایگریکلچر کی, تمام وائس چانسلروں کو ملا کر ایک سیمینار یا ورکشاپ آن لائن یا پھر اس طرح کیا جائے اور سجیشن دی جائے سیکریٹری کو یا وزیر اعظم صاحب کو, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے وائس چانسلرس کے لیول پہ, انسٹیٹیوشن کے لیول پہ کافی اچھے روابط ہیں, ملتے رہتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اس وقت ویسے پرائم منسٹر کی اٹینشن ہے, آپ دیکھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, وہ گاہے بگاہے اپنی تقاریر میں زراعت کی, خوراک کی, رورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ درختوں والی آپ نے بات کی, یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں اور اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں. لینڈ فارم کی چینجز, واٹر پروسیسنگ کی چینجز, مارکیٹ مینوپولیشن کو روکنے کی چینجز, مارکیٹس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت, ویلیو ایڈیشن کے کام, اور پھر ایگرو انڈسٹری کی انویسٹمنٹ. یہ ایسے کام ہیں جو ایک میکرو اکانومی کے لیول پہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارے پاس اچھے ایگزامپلز ہیں. 60s میں جو گرین ریولوشن کا ایرا تھا تو وہ گورنمنٹ کی اونرشپ تھی, ایوب خان کی اپنی اونرشپ تھی. تو وہ کئی سال اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بینیفٹ رہا اکانومی کو. لیکن ابھی پچھلے جو 20 سال گزرے ہیں اس میں گورنمنٹس کی اونرشپ اس لیول کی نہیں تھی زراعت کے لیے. تو مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جوڑ کر ایک پروگرام بنا کر, ایک آئیڈیا بنا کر وزیر اعظم لیول پر دیا جائے. بہت زبردست آپ نے گفتگو. سر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں چاہوں گا کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے آ کے کھیتی اپنے ہاتھ سے نہیں کرنی ہے, انہوں نے ایک فریم ورک دینا ہے, انہوں نے انیبلمنٹ کرنی ہے. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ کا اسکیم ہے وہ زراعت کو پروموٹ کرتی ہے کہ نہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں, ٹھیک کروا رہے ہیں, اس سے اکانومی جو ہے تیز ہوگی. وہ ایکسپورٹ میں انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں, سبسڈیز دے رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیمز ایسی آئیں جو پروموٹ کریں انویسٹمنٹ انٹو ایگریکلچر, واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ, واٹر یوز ایفیشنسی, ٹیکنالوجی اپلیکیشنس, ٹیکنالوجی اڈاپشن, اور پھر سب سے بڑھ کے جو ہے نا وہ مارکیٹ کے سگنلز کام کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے مکئی کی. اس کا سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ اویلیبل ہے, لیکن ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ مکئی جو ہے وہ پولٹری فیڈ مل والے خریدتے ہیں. پولٹری فیڈ مل والے خریدیں گے تو برائلر پیدا ہوگا, کیونکہ برائلر ہر گھر خرید رہا ہے. تو اس طرح سے ہر کموڈٹی کا, ہر ایگریکلچر آپریشن کا ایک ویلیو چین ہے. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے. تو یہ ویلیو چین اپروچ جو ہے وہ ہر کموڈٹی, ہر ایگریکلچر آپریشن, ہر ایگریکلچرل آپریشن کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان میں لگاتار کریکشن ہوتی ہے. ایک دفعہ کریکٹ کرنے سے کام ختم نہیں ہو جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلاس از ہاف فل. ہم کافی ساری انفارمیشن اور ٹیکنالوجی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی جائے کہ یہ ٹیکنالوجیز اڈاپٹ ہوں اور مارکیٹ میں ٹرانسپیرنسی ہو, مارکیٹ میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو. ویسے ڈاکٹر رخسار صاحب, آپ کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں؟ بالکل, ڈاکٹر صاحب نے بالکل بہت زبردست بات کی کہ گورنمنٹ اگر اس میں ساتھ دے اور گورنمنٹ اس کو جو ہے نا پروموٹ کرے, تو ہمارا ملک چونکہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہمارے ملک میں بڑی زراعت کی اس کی اپرچونیٹیز ہیں اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہوں جب تک کہ چیزیں سب کچھ نہیں ہوگی
गवर्नमेंट की और चीज़ें इनको नहीं मैसर होंगी, तो किस तरह से ये अपने उन तमाम आइडियाज़, उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अपने तौर पे सभी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं और उनकी जो टीम है और दूसरी ज़रूरी यूनिवर्सिटी जो है वो भी अपना काम कर रही है। और बस ये हम उम्मीद करते दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ज़राअत के शोबे को तरक्की दे और साथ में इन लोगों की जो मेहनत है उसका कोई समर सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान अगर तरक्की कर सकता है तो उसका एक सबसे बड़ा जो पहलू है और सबसे बड़ा जो उसके बाद सोर्स है वो एग्रीकल्चर का भी। तो अगर एग्रीकल्चर के हवाले से हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और जो कुदरती चीज़ें हैं नेचुरल, उन चीज़ों की अगर आप देखें डे बाय डे कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर आप वो देखें जो फैब्रिकेटेड है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं या जो इंडस्ट्री में तैयार की जाती हैं, तक उनकी कीमतें दिन ब दिन कम हो रही हैं। अगर आप कंपैरिजन करें जो नेचुरल चीज़ें जो एग्रीकल्चर से हमें मिल रही हैं, वो दिन ब दिन महँगी हो रही हैं और जो किसी मशीनरी के ज़रिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो दिन ब दिन जैसे-जैसे दिन गुज़र रहा है, वो सस्ता हो रहा है। तो फिर हमें ये बड़े मौक़े हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान को कि अगर हम एग्रीकल्चर में काम करें तो हमारे लिए हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया सर इकरार अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और मुफीद मालूमात दी, हमारी रहनुमाई की। बिल्कुल एक तो बात ये तय है कि जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यकीन अपना किरदार अदा कर रही हैं हर एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, बल्कि तरबियत में भी। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।